नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। आज क़ियामुल लैल में किताबुल्लाह का 5वां पारा अक्सर मुकामात पर तिलावत किया गया है। 5वें पारे में से 102 नंबर आयत और 103 नंबर आयत, इन दो आयतों के हवाले से आज इंशाअल्लाहुर रहमान बात करेंगे। ये सूरह निसा की 102 और 103 नंबर आयतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इदा कुंत फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलाता, ए कायनात के इमाम सैयद वुल्द आदम, सरवर कौनैन, ताजदार मदीना, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जब आप इनमें मौजूद हों, फ़अक़मत लहुमुस्सलाता, तो आप इनको बाजमात नमाज पढ़ाएँ। फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक, इनमें से एक जमात वो आपके साथ खड़ी हो जाए बाजमात नमाज अदा करने के लिए। वलयख़ुज़ू अस्लिहतहुम, और वो अपना असलहा भी पकड़ लें, उठा लें। फ़इदा सजदू, पस जब ये जो जमात आपके साथ खड़ी है जब ये सजदे में चले जाएं, फ़लयकूनू मिन वराइकुम, जब ये सजदा करके अपनी एक रकत को पूरा कर लें तो ये नमाज की हालत में ही पीछे चले जाएं उन लोगों की जगह पर जो दुश्मन के सामने असलहा लेकर खड़े हैं, और वो आ जाएं और आपके पीछे आकर वलतात ताइफ़तुन उख़रा, और दूसरी जमात आ जाए, लम युसल्लू, जिन्होंने अभी बाजमात आपके साथ नमाज नहीं पढ़ी, फल युसल्लू मअक, वो आपके साथ बाजमात नमाज पढ़ें। वलयख़ुज़ू हिज़्रहुम, वो अपना दिफा इख्तियार करके रखें और अपने असलहा को भी पकड़ के रखें। पसंद किया है उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया है कि तुम अपने असलहा से और अपने साजो सामान से गाफिल हो जाओ और वो तुम पर एक ही मरतबा माइल होकर तुम्हें नुकसान पहुँचा दे और तुम्हें जो है ना वो तबाह व बर्बाद कर दें। ये आयत करीमा खौफ की हालत में, मैदान जंग में, जहां अल्लाह के बंदे अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए अल्लाह के दुश्मनों से, इस्लाम और मुसलमानों पर हमला आवर कुफ़ार से लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से गोलियां चल रही हैं, उनके तैयारे बम गिरा रहे हैं, नीचे से सुरंगें फट रही हैं, नमाज का टाइम हो जाता है, तो इस हालत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। इससे ये बात साबित होती है कि बाजमात नमाज इस्लाम के फ़राइज़ में से एक बड़ा अहम फरीज़ा है, इस्लाम के शायर में से एक ज़बरदस्त शईरा है, अलामत और पहचान है इस्लाम की कि मुसलमान वो बाजमात नमाज अदा करते हैं। मैदान जंग में जहां जमात से नमाज पढ़ना मुमकिन था, अल्लाह ने वहां पर भी जमात छोड़ने की इजाज़त नहीं दी। जब मैदान जंग में जमात से के बगैर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तो और इतना अहम और ज़रूरी अमल कौन सा हो सकता है मुसलमान के लिए कि जिसमें उसको जमात छोड़ने की इजाज़त दे दी जाए। आज लोग अपने दफातर में बैठे हैं, अजानें होती हैं, सुनते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए बाजमात मस्जिद में आते ही नहीं। अपनी दुकानों में बैठे हैं, मार्केट और बाजार मुसलमानों से भरे हुए हैं, कोई नमाज बाजमात पढ़ने की अहमियत ही नहीं है उनके जहनों में। बाजमात नमाज पढ़ने के लिए चंद एक लोगों के सिवा आने के लिए दूसरे तैयार ही नहीं होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो खेल के मैदान में हैं वो खेल रहे हैं, और जो स्कूलों में, कॉलेजों में, ट्यूशन सेंटरों में बैठे हुए हैं
وہ تعلیم کے چکر میں اذانیں سنتے ہیں، مسجدیں قریب ہوتی ہیں لیکن مسجد میں نہیں جاتے، نہ اساتذہ کرام جاتے ہیں، نہ طلبہ کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، نہ دفاتر کے لوگ جاتے ہیں، نہ مارکیٹوں بازاروں میں کام کرنے والے، فیکٹریوں کارخانوں میں کام کرنے والے باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو اپنے بندوں پر، مسلمانوں پر میدان جنگ میں، حالت خوف میں جہاں جماعت ممکن تھی ان کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی۔ پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مسلمانوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ٹھیک ہے، اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے اہم فریضہ 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اپنے بندوں پر، لیکن صرف نماز فرض نہیں کی میرے محترم بھائیوں، اللہ نے 5 نمازیں باجماعت فرض کی ہیں اپنے بندوں پر، باجماعت فرض کی ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ایک نابینا صحابی وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، اللہ کے نبی لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، مجھے بازو پکڑ کر مسجد میں لے جانے والا، مسجد سے لانے والا کوئی نہیں ہوتا، گھر میں نابینا ہوں، رستہ نظر نہیں آتا، اور مدینہ طیبہ کی گلیوں بازاروں میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، زہریلے جانور، کیڑے مکوڑے ہیں، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نابینا بھی ہے، اس کو لانے والا بھی کوئی نہیں، رستہ صاف نہیں ہے، سانپ بچھو بھی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، کیا میں جماعت سے پیچھے رہ کر گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میرے محترم بھائیوں، امام الانبیاء نے کہا ہاں تم پڑھ سکتے ہو۔ وہ سوال کا جواب لے کر، مسئلہ پوچھ کر واپس جا رہا ہے، ابھی دروازہ نہیں نکلا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سائل کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، آپ نے اس سے کہا کہ بھئی آپ نے کیا مسئلہ پوچھا تھا؟ اس نے اپنا دوبارہ مسئلہ اسی طرح دہرایا۔ آپ نے کہا اتسمع النداء، کیا تو اذان سنتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا کیا تیرے کان میں پڑتی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کیا یہ پیغام تجھے سنائی دیتا ہے؟ وہ نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہتا ہے جی اللہ کے نبی اذان تو سنتا ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ناطق وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعجب، اگر اذان سنتا ہے ٹھیک ہے تو نابینا ہے، ٹھیک ہے مان لی بات کہ تجھے گھر سے مسجد تک لے جانے والا اور مسجد سے واپس لے جانے والا کوئی فرد نہیں ہوتا، سانپ بچھو بھی ہیں رستوں میں، لیکن تجھے مسجد میں آنا پڑے گا۔ میرے محترم بھائیوں، نابینے کو جس کے پاس اتنے عذر ہیں اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی، تو ایک تندرست آدمی، بینا آدمی، صحت مند آدمی جس کا رستہ بھی مسجد تک صاف ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو اپنی دکان پر بیٹھے رہنے کی، اپنے ٹیوشن سینٹر میں لیکچر دیتے رہنے کی، اپنے سکول کالج میں اپنی کلاس میں جو ہے نا وہ بولتے رہنے کی اجازت اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ اپنی دکان، فیکٹری، کارخانے میں بیٹھ کر مصروفیت، دنیا کی مصروفیتوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اسلام؟ نابینا شخص جس کے پاس اتنے عذر ہیں اس کو جماعت سے اذان سنتا ہے تو اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی، آپ نے فرمایا اسقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافقوں پر نمازوں میں سے سب سے بھاری اور سب سے بوجھل نمازیں 2 ہیں، ایک عشاء کی نماز ہے، ایک فجر کی نماز ہے۔ ولو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا، اگر لوگوں کو، اگر ان منافقوں کو پتہ چل جائے کہ ان دونوں نمازوں کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے کتنے فوائد، کتنے منافع، کتنی بھلائیاں اور کتنی خیرات رکھی ہوئی ہیں، تو پھر یہ ان دونوں نمازوں کو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، ان دونوں نمازوں کے لیے
وہ آئیں اپنے گھروں سے، اگرچہ ان کو اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جو رڑنا شروع کرتے ہیں اپنے گھٹنوں پر اور ہاتھوں پر، اس طرح بھی چل کر ان کے لیے آنا ممکن ہو تو اس طرح بھی چل کر مسجد میں آئیں۔ اگر ان کو اس اجر اور اس ثواب اور ان منافع اور خیرات کا پتہ چل جائے جو باجماعت نماز پڑھنے پر مالک الملک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، تو یہ منافقین اس کے لیے آئیں۔ اور اللہ اکبر، پیارے پیغمبر نے فرمایا لقد حممت، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان آمر بالصلاۃ فتقام، میں نماز کا حکم دوں، نماز کی اقامت کہی جائے، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں بندے کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم اخالف الی رجال لا یحضرون الصلاۃ، پھر میں کچھ لوگوں کو لے کر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں، لا یحضرون الصلاۃ، امام الانبیاء نے کہا جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، فاحرق علیہم بیوتہم، میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا ڈالوں۔ ان کے گھر، ان کی فیکٹریاں، دکانیں اس قابل نہیں ہیں، ان کے دفاتر، ان کے ٹیوشن سینٹر، سکول، کالج اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو اللہ کی زمین پر چھوڑا جائے۔ کیوں نہیں جلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پھر گھروں کو آگ کیوں نہیں لگائی؟ دوسری روایات کے اندر صراحت ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر عورتیں نہ ہوتی، عورتوں کے لیے باجماعت نماز پڑھنا، خواتین کے لیے مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، اگر معصوم بچے نہ ہوتے جن پر ابھی نماز فرض ہی نہیں ہے، تو میں ان گھروں کو آگ لگا کر ان گھروں کو جلا ڈالتا۔ جو باجماعت یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنے والوں کی بات نہیں کی، کہا لا یحضرون الصلاۃ، جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اتنی بڑی دھمکی، اتنی بڑی وعید، کیا یہ معمولی بات پر ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کسی مستحب اور سنت عمل پر ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ دلائل چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بے شمار دلائل ہیں کتاب اللہ میں بھی اور سنت رسول اللہ میں بھی کہ مسلمانوں پر باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے، فرض۔ سنن دارقطنی کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محترم بھائیوں، سامعین حضرات، میں اللہ کے لیے گزارش کرتا ہوں اس حدیث کو بڑی توجہ سے آپ غور سے سننا، یہ میرے لفظ نہیں، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سمع النداء، جس بندے نے اذان سنی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا اس کے کان میں پڑی، فلم یجب، وہ نبینے سے ابھی کو کہا تھا فاجب، اجب کا مطلب تھا باجماعت نماز آ کے پڑھنی پڑے گی، تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اتنے عذروں کے باوجود۔ ادھر فرمایا فلم یجب، اس نے باجماعت آ کر نہیں پڑھی، اذان سنی ہے، اذان سن کر مسجد میں آ سکتا تھا، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، مانے کوئی نہیں تھا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، آ سکتا تھا، جان بوجھ کر نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے لفظ فلا صلاۃ لہ، پیارے پیغمبر نے کہا اس کی نماز ہی نہیں ہے، الا من عذر، ہاں اگر اس شخص کے پاس کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اگر شرعی عذر نہیں ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اذان سن کر مسجد میں آ سکتا تھا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بعد میں آ کے مسجد میں پڑھ لے، اپنی دکان میں پڑھ لے، اپنے ٹیوشن سینٹر میں پڑھ لے، اپنے گھر میں پڑھ لے، امام الانبیاء کہتے ہیں اس کی نماز ہے ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ وقت ضائع کر رہا ہے، ٹکریں مار رہا ہے، کر لے جتنی مرضی ہے، نماز نہیں ہے وہ۔ اب اللہ کے نبی جس کو کہیں نماز نہیں ہے اور میں کہوں نہیں ہو جاتی ہے، اب میری بات سچی ہوگی؟ میرے محترم بھائیوں، سامعین حضرات، مسلمانوں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سچے ہوں گے؟ پیارے پیغمبر کی زبان سے تو ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ بات نکل سکتی نہیں، ہمارا ایمان ہے یہ۔ تو باجماعت نماز اللہ نے اپنے مسلمان بندوں پر فرض کی ہے، فرض، پانچوں نمازیں باجماعت فرض ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اہتمام کرتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ بیمار
یا جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا، منافق ہوتا تھا، پتہ ہوتا تھا سب کو یہ منافق ہے، وہ جماعت سے پیچھے رہتا تھا، باقی کوئی پیچھے رہتا ہی نہیں تھا۔ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کو بیماری کی وجہ سے یا شدید بڑھاپے کی وجہ سے دو لوگ ان کے کندھوں کو سہارا دے کر مسجد میں لاتے تھے اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے صف میں لا کر کھڑے کر دیتے تھے۔ خود چل نہیں سکتے، دو لوگوں کے سہاروں سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس قدر اہمیت تھی ان کے نزدیک باجماعت نماز پڑھنے کی، اس اسلام کے بہت بڑے فریضے کی اتنی بڑی اہمیت تھی کہ ان کو لا کر سب میں کھڑے کر دیتے اور وہ یہ دو بندوں کے سہاروں سے چل کر آ کر بھی نماز پڑھتے۔ اور خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی یہی کیفیت تھی میرے محترم بھائیوں۔ صحیح بخاری میں میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، بیان کرتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کی ایام کی بات ہے، آپ شدید بیمار تھے، آپ نے اپنے جسم میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے چلو۔ ایک طرف سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ کو سہارا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باجماعت نماز کے لیے مسجد میں لے جا رہے ہیں۔ ہماری ماں کہتی ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم، دونوں قدم زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے اور زمین پر لکیریں، لائنیں لگ رہی تھی آپ کے پاؤں کے گھسٹنے کی وجہ سے، اتنی سخت نہیں تھی کائنات کے امام کے جسم میں کہ آپ اپنا قدم خود اٹھا کے آگے رکھ لیں، پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں، لائنیں بنتی جا رہی ہیں، اور کائنات کے امام سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنت میں مقام محمود پانے والے ہیں، جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، جو جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہیں، جو جنتوں میں سب سے بلند مقام پر فائز ہونے والے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے۔ اس حالت میں بھی جماعت سے پیچھے رہنا آپ پسند نہیں کرتے، اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث پر باب باندھا ہے کہ بندہ کتنا کو بیمار ہو تو اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت ہے۔ وہ یہ حدیث لا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر دو بندوں کے سہارے سے بھی بیمار مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے تو اس کو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عذر ہے تو وہ عذر ٹھیک ہے۔ عذر کون سا ہو سکتا ہے؟ میں عذروں کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ عذر یہ ہے کہ آدمی سارا دن رات لمبا سفر کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہے اس کو، وہ الارم لگا کے سو گیا ہے فجر کی نماز کے لیے، مثال کے طور پر، مثال دے رہا ہوں، عذر بتا رہا ہوں، الارم لگا کے سو گیا ہے اور گھر والوں کو کہہ کر سو گیا کہ اذان کے لیے، نماز کے لیے مجھے جگا دینا۔ الارم بھی اس کا بجتا رہا، گھر والوں نے بھی جگایا، لیکن اس قدر اس پر نیند غالب تھی کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی اور جماعت کا ٹائم گزر گیا۔ بعد میں اس کو ہوش آیا، آنکھ کھلی، تو اب یہ بندہ، اس کے پاس شرعی عذر ہے، یہ بعد میں بغیر جماعت کے بھی نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، یہ ہے شرعی عذر۔ اور جو سویا ہی اس نیت سے کہ 8 بجے اٹھ کر اپنے دفتر میں جانا ہے، اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے، اپنی نوکری اور ملازمت کے لیے، دکان کھولنے کے لیے جانا ہے، اس سے پہلے اٹھنا ہی نہیں، یہ نیند تو کوئی عذر نہیں ہے، یہ نیند کوئی عذر نہیں ہے۔ ایسا سونے والا جب اٹھے وہ پڑھ بھی لے اپنی مرضی سے نماز، اس کی نماز ہے ہی نہیں پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق۔ اسی طرح بندہ سفر میں تھا، وہ اپنی منزل پر پہنچا ہے اور جب پہنچا ہے تو جماعت کا وقت گزر چکا ہے، اب یہ اس کے لیے عذر ہے، وہ اکیلا نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یا بھوکا ہے، اس کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، وہ سامنے اس کے کھانا لگ چکا ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، ادھر اقامت ہو گئی ہے، تو یہ شدید بھوکا آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے وہ جماعت چھوڑ کر پہلے کھانا کھا لے۔ اسی طرح کسی کو پیشاب یا پخانے نے تنگ کیا ہوا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ اس حالت میں نماز پڑھے، وہ پہلے ان سے فارغ ہو جائے، اپنی توجہ ادھر سے ختم کر دے اور پھر جا کر نماز پڑھے۔ یہ جماعت سے پیچھے رہنے کے لیے شرعی عذر ہیں۔ یا یہ شرعی عذر ہے کہ بندہ اتنا بیمار ہے کہ 2 بندوں کے سہارے سے بھی اس کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جانا ممکن نہیں ہے، یہ بھی شرعی عذر ہے۔ بارش، یہ شرعی عذر ہے۔ آج کل یہ کورونا کا خوف،
یہ کورونا کا خوف آج کل یہ بھی شرعی عذر ہے۔ اس شرعی عذر کی صورت میں گھروں میں جماعت کروائیں، گھروں میں نمازیں پڑھیں۔ حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے مساجد میں کم آئیں، تو گھروں میں جماعت ایسے عذر کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ بارش بھی عذر ہے، یہ کورونا کا خوف یہ بھی عذر ہے، حکومت کی پابندی یہ بھی عذر ہے، اور یہ نیند اور سفر یہ بھی عذر ہے، وہ والی نیند جو میں نے وضاحت کی ہے۔ اسی طرح محلے میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں توحید والا موحد سنت کے مطابق نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھانے والا موجود ہو۔ عقیدے میں خلل ہے، خرابی ہے، شرک کی آمیزش اور ملاوٹ ہے، اور نماز میں کچھ پڑھنے نہیں دیتا، تو یہ بھی ایک شرعی عذر ہے۔ ایسی وجہ سے، ایسے عذر کی وجہ سے اگر بندہ پیچھے رہ جاتا ہے جماعت سے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ شرعی عذر ہے۔ ان عذروں کے سوا بغیر عذر کے دکان پہ بیٹھا رہنا کوئی عذر نہیں، لیکچر دینا، کالج یونیورسٹی سکول میں سبق پڑھانا کوئی عذر نہیں، سبق پڑھنا کوئی عذر نہیں، دفتر میں ملازمت کرنا کوئی عذر نہیں، فیکٹری کی مزدوری کرنا کوئی عذر نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا پیغام دینے والا مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ کیا معنی ہے اس کا؟ او مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا، تیری دکان سے، تیری فیکٹری سے، تیرے کارخانے سے، تیرے گھر سے، تیری ملازمت سے، تیرے سکول کالج یونیورسٹی سے، تیری تعلیم سے، کائنات کی ہر چیز سے وہ بڑا تجھے بلا رہا ہے۔ جو آتا ہی نہیں یہ آواز سن کر، انصاف سے بتائیے کیا اس نے اللہ کو سب سے بڑا مانا ہے؟ اگر وہ سب سے بڑا مانتا تو دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے، اپنے خالق مالک پروردگار پالنہار کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے پہنچ جاتا اس کے گھر میں۔ پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ مسلمانوں نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ یہ سنتے ہیں مسلمان، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، دفاتر میں بیٹھے ہیں، فیکٹریوں کارخانوں میں بیٹھے ہیں، کوئی کھیل کے میدان میں، کوئی جو ہے نا وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی بلیئرڈ کھیل رہا ہے، کوئی کسی چیز کے اندر تاش کھیل رہا ہے، کوئی حکے کی مجلس میں، کوئی گپوں کی مجلس میں، کوئی ٹی وی وی سی آر کے سامنے، کوئی نیٹ پر مصروف ہے، کان میں آواز پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، زبان سے نہیں کہتا، زبان قال سے نہیں کہتا، زبان حال یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہمیں یہ نماز یا کامیابی نہیں چاہیے، ہم نہیں آتے اس کامیابی کی طرف، ہم نہیں آتے اس نماز کی طرف، ہمیں نہیں ضرورت۔ یہ ہماری حالت، ہماری مسلمانوں کی کیفیت یہ والی ہوتی ہے اذان سننے کے بعد ہمارے معاشرے میں۔ نہ کامیابی کی کوئی قیمت ہے، نہ نماز کی کوئی قدر و قیمت ہے، دکان زیادہ قیمتی ہے، یہ کھیل کود زیادہ قیمتی ہیں، یہ دنیا کے پروگرام زیادہ قیمتی ہیں، یہ مصروفیتیں، یہ کامیابی تو کوئی شے ہی نہیں۔ اس لیے وہ اپنی حال والی زبان سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرتا ہے، اور بلکہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنے زبان حال سے کہ نہیں چاہیے نماز اور نہیں چاہیے کامیابی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیفیت ہے آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں مسلمانوں کی، کہ با جماعت نماز کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ اگر ان مسلمانوں کو یہ کہا جائے نا، یہ وزیر اعظم صاحب نے احساس پروگرام کے تحت 12,000 روپے وہ ہر خاندان کو دینے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اب جتنے سینٹر ہیں نا، اب چلے جائیں ان سینٹروں میں 12,000 روپے لینے کے لیے، یہ مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ ادھر 4 گھنٹے، 6 گھنٹے دھوپ کے اندر لائنیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ 12,000 کے لیے جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے وہ قربان کرتے ہیں، اور جو تکلیف اٹھانی پڑے وہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یار نماز کی یہ 12,000 روپے جتنی بھی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول، ایک بندہ معذور ہے، وہ ٹھیک ہے جماعت سے پیچھے رہ لے، وہ معذور بغیر جماعت کے پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا 27 گنا بڑا اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر اللہ اکبر 12,000 کے لیے ہم اتنا وقت دیتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، اتنا انتظار کرتے ہیں، تو یار نماز تو رب کا حکم ہے،
کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے اہم فریضہ ہے، یہ تو رب نے جب تک انسان کی عقل اور ہوش و حواس کام کر رہا ہو اس کو چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں دی مردوں کو، اور باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ میدان جنگ میں جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم دنیا کے چھوٹی چھوٹی فانی اور حقیر مصروفیتوں میں مصروف ہو کر اتنے بڑے فریضے سے کوتاہی کریں؟ یہ منافقوں کی علامت ہے میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ منافقین کی خصلت ہے۔ امام الانبیاء نے ایسے لوگوں کو منافقین ہاں آج شاید میری باتیں سمجھ نہ آ رہی ہوں، میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، قسم ہے اللہ کی، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، ملک الموت آ جائے گا، روح نکل جائے گی، تو پھر پتا چلے گا کہ ہم نے نماز کے حوالے سے کتنی کوتاہی کی اور کتنی سستی کی ہے، کیا ہم سلوک کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کے حکموں کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا کیا قدر کی تھی ہم نے، اسلام کے اتنے بڑے فریضے کی جس سے رب ہمارے گناہ معاف کرنا چاہتا تھا، ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا تھا، ہمیں جنتوں کا وارث بنانا چاہتا تھا، ہم نے اس فریضے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو میری اپنے تمام سامعین بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے، بھائیوں سے خاص طور پر، کہ مسلمان مرد پر مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنا، اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں باجماعت فرض کی ہیں، جو کوتاہی آج تک ہو گئی میرے محترم بھائیوں مسلمانوں، جو کوتاہی ہو گئی، اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جہنم سے آزادیاں بانٹ رہا ہے۔ توبہ کی راہ میں رکاوٹ تھا شیطان، اللہ نے اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، بالکل فرشتہ اعلان کر رہا ہے، یا باغی شر اکثر، اور نمازوں سے باجماعت نمازوں سے بھاگنے والے باز آ جا، رک جا، آجا جماعت کی طرف، چھوڑ دے ان دنیا کی مصروفیتوں کو۔ تو توبہ کر لو، جو پیچھے ہو گیا آج کے بعد تہیہ کر لو، انشاءاللہ الرحمن کچھ ہو جائے۔ اذان کے بعد ہم نے پہلے باجماعت نماز پڑھنی ہے، پھر دنیا کے دوسرے دھندے مصروفیتیں اور کام ہیں۔ میں میرے بھائیوں گارنٹی دیتا ہوں، قسم اللہ کی گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی اپنے پاس سے نہیں دے رہا، میں اللہ کے قرآن سے اور مدینے والے امام کے فرمان کی بنیاد پر گارنٹی دے رہا ہوں۔ آپ اذان سن کر باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے، چھوڑ دیں گے اپنی ملازمت کو، اپنے کاروباروں کو، شٹر ڈاؤن کر دیں گے اپنی دکانوں کا، روک دیں گے دفاتر میں چلنے والی اپنی کلموں کو، روک دیں گے اپنے لیکچر کو، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی باجماعت نماز پڑھنے کی سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور ٹیوشن سینٹروں میں حکم دیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی روزی کا ایک لقمہ بھی انشاءاللہ کم نہیں ہوگا، قسم اللہ کی نہیں کم ہوگا۔ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ روزی مل کے رہے گی، پھر بھی مل کے رہے گی۔ اور اگر ہم باجماعت نماز پر دکان کو، نوکری کو، ملازمت کو، ان چیزوں کو ترجیح دیں گے، تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں جو روزی اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے اس سے ایک ذرہ بھی آپ زیادہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ جب یہ مسلمان کا ایمان ہے، عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے، تو پھر ہم جماعت کو کیوں چھوڑیں، باجماعت نماز کو کیوں چھوڑیں، باجماعت نماز سے پیچھے کیوں رہیں، اس میں سستی کیوں کریں، اس پر ٹکے ٹکے کی مصروفیتوں کو ترجیح کیوں دیں؟ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا، مسلمان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، مسند امام احمد کی حدیث ہے، من لم یحافظ علیہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن رات میں 5 وقت کی نمازوں کی محافظت نہ کی، محافظت میں 5 نمازیں پڑھنا بھی آتا ہے اور باجماعت پڑھنا بھی آتا ہے، اور امام الانبیاء کے سنت اور طریقے کے مطابق پڑھنا بھی آتا ہے، جس نے ان کی محافظت نہ کی، لم تکن لہ نورن، یہ بغیر جماعت کے اپنی مرضی سے جب دل کیا پڑھی ہوئی نمازیں، یہ قیامت کے اندھیروں میں روشنی نہیں بنے گی، ولا برہانن، اس کے لیے دلیل نہیں بنے گی، ولا نجاتن، جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی، اور وہ بندہ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہم سب جانتے ہیں فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف، یہ اللہ کے بڑے بڑے دشمن، یہ جہنم میں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نمازوں کی محافظت نہ کرنے والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ یہ میرے لفظ نہیں، یہ کسی مولوی صاحب کے نہیں ہیں، یہ اس ہستی کے لفظ ہیں جو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، جس سے سچی زبان والا اللہ کی مخلوق میں نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے، الصادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ لفظ غلط ہو جائیں گے؟ میں بغیر جماعت کے اپنی مرضی سے جب کیا جماعت سے پڑھ لی نماز، جب دل کیا جماعت کو چھوڑ دیا، کاروبار کو، نوکری کو، ملازمت کو ترجیح دے دی جماعت پر، اللہ کے نبی کی بات غلط ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں؟
میں فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہونے سے محفوظ ہو جاؤں، بچ جاؤں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آسمان اور زمین، سارا نظام درم برم ہو سکتا ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سب کچھ درم برم ہو سکتا ہے، لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ امام الانبیاء کہتے ہیں جو نمازوں کی محافظت نہیں کرتا، باجماعت نہیں پڑھتا پانچوں نمازیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اب آپ فیصلہ کریں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کو ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہونا ہے، تو ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری گزارش ہے آپ سے، اللہ کے لیے اپنی سستیوں کوتاہیوں کی معافی مانگ لو، رب معاف کر دے گا، اور آئندہ تہیا کرو۔ اب آئندہ زندگی میں کچھ ہو جائے، انشاءاللہ ہم نے با جماعت نماز سے پیچھے نہیں رہنا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، یہ تمام مسلمانوں کو، اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔